کا खुदावंद का कलाम है मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 25 से लेकर 28वीं आयत तक मैं पढ़ूंगी। मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। आज जो खुदावंद ने कलाम रूहुल कुद्स के वसीला से सुनाने के लिए दिया है वो है लफ्ज़ कड़वे दाने, जिसमें हम 25वीं आयत में देखेंगे कि लिखा है उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ है दुश्मन और दूसरा है कड़वे दाने। अब हम देखते हैं कि कड़वे दाने कौन है और दुश्मन कौन है। अब हम इसको देखते हैं। मत्ती की इंजील 13वां बाब उसकी 37 आयत में लिखा है और खेत दुनिया है। अब यहाँ पर खुदावंद ने इस तमसील को एक्सप्लेन किया था, बताया था और अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर किया था कि इनके क्या मतलब हैं। खेत दुनिया है और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद है और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। आमीन। कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद। कड़वे दाने क्या हो गए? फर्जंद, औलाद, बेटे, बच्चे। किसके? उस शरीर, यानी दुश्मन कौन है? शरीर अबलीस। समझ आई इस बात की? मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। दुश्मन जो है वो अबलीस और जो कड़वे दाने हैं वो लोग हैं जो के फर्जंद, अबलीस के फर्जंद। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा है, बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। पहली बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये दुनिया बनाई तो रूहों को ज़िंदा किया। ये मैं आपको बाद में कलाम सुनाऊंगी और बताऊंगी बाइबल मुकद्दस में से। तो जो रूहें खुदावंद ने बोई, यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने, तो वो जो लोग हैं उनको यहाँ पर कहा गया है कि वो जो फर्जंद हैं वो बादशाही के फर्जंद हैं। जो मैं 38 वर्स पढ़ी है कि वो बादशाही के फर्जंद हैं, यानी आसमान की बादशाही खुदा के फर्जंद हैं, जिनको गेहूं कहा गया है, अच्छे दाने। ठीक है, लेकिन साथ में ऐसी रूहें जो अबलीस ने, शैतान ने अपने काम के लिए, ताकि आसमान की जो बादशाही के फर्जंद या खुदा के जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, जिनको खुदा चाहते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों, उनकी रुकावट के लिए, उनकी आजमाइश के लिए, उनको फंसाने के लिए अबलीस ने क्या किया कि कुछ रूहों को शैतान ने इस्तेमाल करके ला कर, ताकि अच्छे लोगों को, नेक लोगों को, रासबाज लोगों को, जो मसीही हैं, जो मसीह पर ईमान रखते हैं, उनको तंग करने के लिए, सताने के लिए, उनको आजमाइश में डालने के लिए, उनको खुदावन से दूर करने के लिए, उनको बदी में लगाने के लिए, बदी में डालने के लिए अबलीस ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है। जब अबलीस ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है तो उसने अपने फ़ायदे के लिए कि वो खुदा के मुकाबले में खड़ा हो और खुदा का मुकाबला करके कि हाँ देख, जो तू बो रहा है अच्छे लोग, मैं उनको अच्छा नहीं बनने दूंगा। मैं उन तेरे फर्जंदों को, तेरे बच्चों को मैं हमेशा की बादशाही में, ज़िंदगी में दाखिल नहीं होने दूंगा, मैं रुकावट डालूंगा। यानी इसका मतलब है कि जो अबलीस है वो खुदा के ख़िलाफ़ ये काम करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लिखा है कि मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं के कड़वे दाने भी बो गया। मतलब बोने का मतलब ये है कि वो पैदाइशी तौर पर शुरू ही से वो शैतान के लोग हैं, अबलीस के लोग हैं, वो गुनाह करने के लिए ही पैदा हुए हैं,
وہ کبھی خدا کو پیار نہیں کریں گے، وہ مسیح کے ساتھ نہیں چلیں گے، وہ مسیح پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ اس لیے بوئے گئے ہیں، اسی لیے یعنی پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ ابلیس کا کام کریں۔ اور جو مسیحی لوگ ہیں، جو خدا کے فرزند ہیں، جو بادشاہی کے فرزند ہیں، ان کو گناہ میں ڈالے اور ان لوگوں کو ہرائے کہ وہ بھی موت میں جائیں۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے سوتے ہوئے میں بویا، تو پہلی بات ہے ہم دیکھتے ہیں 26ویں آیت میں، پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ اس نے جب بویا ہوگا، ابلیس نے ان فرزندوں کو، یعنی ان لوگوں کو، ان روحوں کو اس نے جب اپنے لیے ان کو بویا اس دنیا میں، تو وہ کسی ایک خاص مخصوص جگہ پر نہیں بویا۔ یہاں پر صاف لکھے جب پتیاں نکلی، بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ اس کا مطلب وہ مکسڈ ہیں، وہ کسی ایک جگہ نہیں بویا گیا، بلکہ اس نے، اگر وہ ایک جگہ بوتا، ہم یہاں سے سیکھتے ہیں، اگر وہ ایک جگہ بوتا تو وہ سارے ایک جگہ رہتے تو ستاتے کس کو؟ خدا کے لوگوں کو، بادشاہی کے فرزندوں کو، اور یسوع مسیح جن روحوں کو بو رہے ہیں اپنے لیے، تو وہ ان کو کیسے ستاتے اور تنگ کرتے؟ اور ابلیس اپنا کام کیسے کرتا؟ اب ابلیس اپنا کام خود آ کر زمین پر نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے جو اس کے پاس فرشتے ہیں ناپاک، ان کے وسیلہ سے، یا جو اس نے دنیا میں لوگ اپنے لیے بوئے ہیں تاکہ وہ خدا کا کام بگاڑے اور لوگوں کو ناپاکی کے، بدی کے، اور سب سے پہلے بڑھ کر یسوع مسیح کے خلاف کرے۔ تو اگر وہ ایک سائیڈ پہ ان کو بوتا تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتا تھا۔ ابلیس کا جو مقصد ہے کہ وہ روحوں کو اپنے لیے بو رہا ہے، پیدا کروا رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیچ میں ہی بوتا ہے۔ اب یہاں پہ لکھے جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بویا گیا، میں نے پہلے ہی بتایا، پیدا ہونا، لیکن جب انسان پیدا ہوگا تو ہمیں نہیں پتا چلتا یہ کیسا ہے، لیکن جب وہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے، تھوڑا اور بڑھے گا 10 سال کا، پھر اور بڑھے گا 14 سال کا، جب اور بڑھے گا 16 سال کا، تو ہمیں ان بچوں کی، ان انسانوں کی عادتیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب پتیاں نکلیں، بالیں آئیں، تو کڑوے دانے ان کو ظاہر ہوئے، نظر آئے۔ کیسے نظر آئے؟ دیکھ کر۔ جب ہم بھی انسانوں میں فرق، انسان جو بدی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی ایک دم سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ انسان کتنا گناہ گار ہے، کتنا برا ہے۔ ہمیں بدیاں، برائیاں وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بڑھتا ہے تب نظر آتی ہیں۔ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو یعنی وقت کے ساتھ ساتھ، دوسری بات، وہ ہمارے درمیان ہیں۔ اب وہ جب ہمارے درمیان ہے تو ہم نے ان کو کیسے پہچاننا ہے؟ اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فرزند جو ہیں یہ خدا کے نہیں ہیں، یہ وہ فرزند نہیں ہے جس کو یسوع مسیح نے بویا ہے، خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اس کو خداوند کے کلام میں سے، اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 10ویں آیت سے 10ویں آیت میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، کس کے؟ ابلیس کے، خدا کے نہیں کہا۔ آگے لکھا ہے، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خدا کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ آمین۔ اب یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ابلیس کو؟ ابلیس کو کہتا تو پھر ابلیس کے فرزند نہ کہتا۔ اس کا مطلب ہے کس کو کہہ رہا ہے؟ ابلیس کا فرزند کون ہے؟ ہم دیکھتے ہیں
ہم 7ویں آیت میں سے دیکھیں گے، اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 7ویں آیت سے میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، وہ سرگیوس پالوس صوبیدار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا۔ اس نے برنباس اور ساؤل کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا، مگر التماس جادوگر نے کہ یہی اس کا نام کا ترجمہ ہے، ان کی مخالفت۔ اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 7ویں آیت سے پڑھوں گی۔ وہ سرگیوس پالوس صوبیدار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا۔ اس نے برنباس اور ساؤل کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا، مگر الیمیاس جادوگر نے کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے، ان کی مخالفت کی اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا۔ اور ساؤل نے، جس کا نام پالوس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند۔ اب ابلیس کا فرزند کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایک انسان کو کہا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ابلیس کا فرشتہ نہیں، یہ وہ فرشتے نہیں جو ابلیس کے ساتھ خدا نے باہر نکالے تھے، پھینکے تھے۔ اب یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ ابلیس کا فرزند ایک شخص کو جو جادوگر ہے، جس کے نام کا مطلب بھی جادوگر ہے، اور جب وہ اس صوبیدار کو منع کر رہا ہے، اور لکھا ہوا ہے ان کی مخالفت کی۔ کن کی مخالفت کی؟ برنباس اور ساؤل کی، یعنی پالوس رسول کی۔ جب وہ کلام سنا رہا ہے تو جو کلام سنانے والے لوگ ہیں، جو پریچر ہیں، جو نبی ہیں، جو خداوند کے شاگرد ہیں، جن کو خداوند رسول بنا رہے ہیں، جو خداوند جن کو چوپان بناتے ہیں، استاد بناتے ہیں، پاسٹرز بناتے ہیں، ہم ان کو یہاں پر اس طرح سے لیں گے، اور پھر وہ ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ بھی مخالفت کرتے ہیں، اس یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ، یعنی یہاں پر یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ خدا کے لوگوں کے مخالفت کس لیے کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کے نام کی گواہی دے رہا ہے، وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کا پرچار کر رہا ہے، وہ یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ یسوع مسیح کی سچائی کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح کے ہی وسیلہ سے نجات ہے، وہ یسوع مسیح کے خون کا ذکر کر رہا ہے، وہ یسوع مسیح کی صلیب کا ذکر کر رہا ہے، وہ خدا کی محبت کا ذکر کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ لکھا ہے وہ کلام سنا رہا ہے، اور وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ ان لوگوں کی، لکھا ہے ان کی مخالفت کی، وہ ان کے اگینسٹ ہے، اور لکھا ہے اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا، اور اس کو منع کر رہا ہے کہ تو ایمان نہ لا۔ اور ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ یسوع پر۔ وہ کس چیز پہ سکھا رہے ہیں؟ کہ یسوع پر ایمان لا۔ اور وہ شخص جادوگر کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا، منع کر رہا ہے اس کو کہ تو ایمان نہ لا۔ اب پالوس رسول کیا کر رہا ہے؟ لکھے اور ساؤل نے، جس کا نام پالوس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس کو، وہ خود اپنی عقل سے، دانائی سے، اپنی پہچان سے اس شخص کو وہ ابلیس کا فرزند نہیں کہہ رہا۔ کس نظر سے کہہ رہا ہے؟ لکھے روح القدس سے بھر کر، اور اس نے اس پر غور سے نظر کی، تو خدا کے روح نے اس پر ظاہر کیا کہ یہ جو شخص ہے، یہ میرا گیہوں کا دانہ، بادشاہی کا فرزند نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابلیس کا فرزند ہے۔ یعنی وہ ایک انسان ہے جس کو کس نے بویا ہے؟ دشمن نے، ابلیس نے بویا ہے، تاکہ یہ کیا کرے؟ اس شخص کو جو میرا بادشاہی کا فرزند ہے، اس کو بادشاہی میں آنے سے روکے، اور لکھا ہے وہ اس کو روک رہا ہے، کیونکہ بغیر یسوع مسیح پر ایمان لائے ہم بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں کہلا سکتے۔ وہ اس کو بادشاہی میں جانے کے لیے اور خدا کا فرزند ہونے کے لیے روک رہا ہے۔ تو وہ، اور اس کو لکھا ہوا ہے ابلیس کے فرزند۔ پہلی بات ہے، ہم نے خود سے فیصلے نہیں کرنے۔ پالوس رسول جس کو خدا نے چنا ہے، تب بھی اس نے اپنی مرضی نہیں کی۔ ہم پاسٹرز، ہم چوپان، ہم جو استاد ہیں،
جو خداوند نے جن کو نبی بنا کے بھیجا تھا انہوں نے بھی اپنی مرضی خود سے نہیں کی، اور انسانوں کو اور لوگوں کو اپنے منہ سے ابلیس کے فرزند نہیں کہا جب تک کہ روح القدس کی ہدایت نہ مل گئی۔ تو پہلی بات ہے، ہم نے ایسے لفظ، اتنے بڑے لفظ کہ یہ ابلیس کے فرزند ہے، خود سے نہیں بولنے جب تک خدا ہمیں ظاہر نہ کرے۔ اگر ہمیں خداوند رویا میں بتاتے ہیں، اگر ہمیں خواب میں بتاتے ہیں، یا ہمیں کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کلام کے مخالف ہے، یہ کلام کا کام خراب کرتا ہے، پریچنگ خراب کرتا ہے، اور خداوند کا روح جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرے کہ یہ میرا فرزند نہیں، یہ ابلیس کا فرزند ہے، اس سے خبردار رہو۔ آگے لکھا ہے 10ویں آیت جو میں پہلے ہی پڑھ چکی ہوں، میں پھر سے پڑھوں گی، اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا۔ اب اس میں کیا ہے؟ صرف شرارت، گناہ، بدی، مکاری، دھوکہ، فریب۔ اب جو ابلیس کا فرزند ہے وہ پیدا ہی، بویا ہی کس لیے گیا ہے؟ گناہ کے لیے، اور اس کے اندر پھر گناہ ہی ہوگا، اور وہ گناہ ہی باہر نکالے گا۔ جو تاریکی ہے وہ نور کو پسند نہیں کرتی، اور اس کے اندر بویا گیا ہے۔ جب وہ بویا گیا، پیدا کیا گیا، تو اس کے اندر صرف تاریکی کی خوشی ہے، بدی کی خوشی ہوگی۔ وہ ہمیشہ بدی میں ہی پھنسا رہے گا، اور وہ بدی میں سے باہر نہیں نکلے گا۔ وہ بدی کو کبھی بھی، بدی سے کبھی نفرت نہیں کرے گا، بلکہ بدی سے خوش ہوگا۔ آگے لکھے، اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے۔ اب جو فرزند ہیں ابلیس کے، وہ نیکیاں جہاں جہاں پہ بھی ہوں گی، وہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، وہ نیکیوں کو پسند نہیں کرے گا، وہ نیکیوں سے خوش نہیں ہوگا۔ نیکی کیا؟ رحم بھی ہے، مہربانی بھی ہے، حلم بھی ہے، تحمل بھی ہے، ترس بھی ہے، احساس بھی ہے، درد مندی بھی ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ نیکیاں نہیں کرنا چاہے گا، کسی غریب کو دے کے ترس نہیں کھائے گا، مدد نہیں کرنا چاہے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بالیں، اب یہ بالیں کتنی بڑی ہو گئی ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالیں جو جادوگر ہے یہ تو جوان ہے، میچیور ہے۔ تو اس کے اندر پالوس رسول کو صاف نظر آ رہا تھا روح القدس کے وسیلہ سے، جب اس نے غور کیا کہ اس کے اندر ہر طرح کی بدی ہے، تو اس کی پتیاں گیہوں کی پتیوں سے فرق ہے۔ اس کا مطلب جو ظاہری اس کا دیکھنا ہے وہ گیہوں کے پودے سے فرق ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا، غور کیا، تو وہ اس سے مختلف تھا۔ تو اسی طرح جو خدا کے لوگ ہیں وہ مختلف ہوں گے، روح میں، ذہنی طور پر، دلی طور پر، ان کی باتوں میں، بول چال میں وہ فرق ہوں گے۔ لیکن جب وہ میچیور ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی پہچان کرنی چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ اب ہم نے سارے لوگوں کی پہچان رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد دیکھنا ہے اور خدا سے ہدایت لینی ہے کہ خداوند ہم پر ظاہر کریں کہ ہمارے ارد گرد جو گیہوں کے دانے نہیں ہیں، کیونکہ گیہوں کے دانہ مجھے نہیں ستاتا اور مجھے آپ کے پاس آنے سے نہیں روکتا۔ جو آپ کو مسیح میں آنے سے روکتا، آپ کو تنگ کرتا، آپ کو ستاتا ہے، وہ آپ خدا سے پوچھو کہ کیا خداوند یہ لوگ، جیسے پالوس رسول بھی ستاتا تھا، وہ بھی خداوند کو تنگ کرتا تھا، وہ بھی روکتا تھا، لیکن وہ گیہوں کا ہی فرزند، اچھا دانہ، بادشاہی کا فرزند، خدا کا فرزند ہی تھا، کیونکہ جیسے ہی اس تک کلام پہنچا اس نے فوراً توبہ کر لی۔ لیکن جو ابلیس کے فرزند ہوں گے، آپ ان کو موقع دیں گے توبہ کا، کلام سنائیں گے، تب بھی وہ کیا کریں گے؟ مخالفت کریں گے اور کلام پر ایمان لا کر کبھی بھی توبہ نہیں کریں گے۔ تو پالوس رسول بھی ستاتا تھا، لیکن اس نے کلام سن کے کلام کی عزت کی، اور جو اس کا
دانا خداوند نے اپنا کلام جو تھا اس کے اندر جب بیج بویا کلام کا تو وہ پھلا، لیکن جو فرزند ابلیس کے ہوں گے، آپ جتنا مرضی ان کو کلام سناؤ سکھاؤ، ان کی سوئی ادھر ادھر نہیں جاتی، وہ نہیں بدلتے، ان کا دل گوشتین دل نہیں رہتا، وہ پتھر کا دل رکھتے ہیں، ان کو کلام سناؤ تب بھی منع باز نہیں آتے، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کی مخالفت ہی کرتے ہیں، کلام کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور لکھا ہے ایمان لانے والوں کو بھی روکتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور خود بھی باز نہیں آتے۔ رکاوٹیں پالوس رسول بھی ڈالتا تھا، لیکن جب اس نے سنا تو وہ بدل گیا۔ لیکن اگر رکاوٹیں ڈالنے والا کلام سنانے کے بعد بھی نہیں بدل رہا تو ہمیں پہچان کرنی چاہیے اور خدا کے آگے رکھنا چاہیے کہ خداوند ہم پر ظاہر کرو یہ کون لوگ ہیں، گیہوں کے ہیں دانے یا کڑوے دانے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کتنا واسطہ رکھنا چاہیے۔ اور میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، یہ کسی ایک سائیڈ پہ نہیں لگائے کڑوے دانے، ہمارے بیچ میں ہی یہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہمارے فیملی میمبرز، ہمارے عزیز، ہمارے دوست، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ارد گرد کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں مسیح کے پاس آنے سے روکیں گے، خود کلام پر عمل نہیں کریں گے، خود کلام کو نہیں سنیں گے، ہماری اور جو لوگ ہمیں کلام سنائیں گے ان پریچرز کی، ان پاسٹرز کی، ان استادوں کی بھی مخالفت کریں گے۔ تو ہم نے آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے 10ویں آیت میں جہاں پر چھوڑا تھا، ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب جو خدا کی سیدھی راہیں ہیں، جو خدا کا کلام ہے، خدا کے شریعت ہے، خدا کے راست بازی کے کام ہے، خدا کی روح کے پھلوں کے کام ہے، خدا کے بھیدوں کے مکاشفات کے کام ہے، نبوتیں خدا کی ہیں، جب لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی مخالفتیں کر رہے ہیں اور ان کو بگاڑ رہے ہیں اور باز نہیں آ رہے، تو وہ لوگ اگر وہ بگاڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کے کلام سنانے کے بعد بھی وہ مخالفت کرتے ہیں اور ان کا دل نرم نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب وہ دل نرم ہونے والا نہیں ہے، وہ گیہوں کا دانہ نہیں ہے۔ تو خداوند سے ہم نے ضرور آگے رکھنا ہے اور اپنی مرضی نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے ہمارے کلام سنانے سے، دعا کرنے سے اگر وہ بدل رہا ہے تو ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن اگر وہ نہیں بدل رہا تو ہم نے خدا کے حضور رکھ کے خود سے فیصلہ نہیں کرنا اور کہنا ہے کہ خداوند جیسے پالوس رسول پر آپ نے روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر کیا، مجھ پر بھی ہاتھ رکھے، خواب رویا کلام کے وسیلہ سے یا روح القدس کے وسیلہ سے مجھ پر ظاہر کرے کہ آیا جو میری زندگی کے ارد گرد میرے پاس ہے اور وہ اس طرح سے مجھے مسیح میں آنے سے روکتا اور کلام کے خلاف جا کر مجھے بھی کلام کے خلاف اکساتا ہے، اور جہاں سے میں کلام سیکھتا ہوں، میرے پاسٹر یا میرا جو استاد ہے جہاں سے میں کلام سیکھتا ہوں، اس سے بھی روکتا ہے اور منع کرتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے کلام کی مخالفت کرتا ہے، تو اے خدا باپ مجھ پر ظاہر کریں۔ ہم نے میں بار بار کہوں گی، خود سے فیصلہ نہیں کرنا، ہم نے خدا کی مدد لینی ہے۔ جب اگر خداوند اس پہ مہر کر دیں کہ یہ ابلیس کے فرزند ہیں، میرے فرزند نہیں ہیں، اور اگر خداوند کہیں کہ ابھی یہ لوگ اسی طرح، خود سے فیصلہ ہرگز نہیں کرنا۔ دوسری بات، اگر خداوند ہمیں کہیں کہ ہم نے مزید ان کے لیے دعا کرنی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا وقت نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے خود سے فیصلہ، میں بار بار کہہ رہی ہوں، خود سے فیصلہ نہیں کرنا، روح خدا ہی جو فیصلہ دیں وہی کرنا ہے۔ اور اگر وہ ابلیس کا جو فرزند ہے، آپ کا پیارا اور آپ کا عزیز ہے، آپ کا رشتہ دار ہے اور آپ کو اس سے بہت محبت ہے، لیکن اگر وہ ابلیس کا فرزند نکلا تو ہم نے خدا کے خلاف جا کر خدا سے نہیں مانگنا، کیونکہ ہم مانگ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا سے ہے ہی نہیں، وہ خدا نے بویا ہی نہیں ہے۔ تو بہت مہربانی سے آپ ایسے لوگوں کے لیے دعا مت کیجیے گا، اپنی مرضی اور اپنے فیصلے نہ کریں،
اپنی ضد نہ کریں کہ خداوند آپ اس کو بچاؤ، میں اور کلام سناؤں گا، میں اور بتاؤں گا، میں یہ کروں گا تو میں وہ کروں گا، ہم اس کو دعا میں رکھیں گے۔ اگر خداوند ایک بات آپ کو بتا دے، جیسے کہ پالوس رسول کو بتا دی کہ یہ ابلیس کا فرزند ہے، یہ اس کا میرے سے تعلق نہیں ہے، میں نے اس کو بادشاہی کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ میرا فرزند نہیں، یہ میرے بچے نہیں ہیں، تو ہم ان کے پیچھے نہ پڑے نے کہ خداوند ان کو بچا لو۔ تو اس کا مطلب ہم خدا کے خلاف جاتے ہیں، ہم خدا کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اس کی 16ویں آیت میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا، انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو۔ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا۔ پالوس رسول بھی یہاں پہ دعا کرنے کو منع کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اب تم لوگ دیکھو کہ انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے، تم ان کے لیے دعا نہ کرو۔ پالوس رسول بھی منع کر رہا ہے، یوحنا بھی منع کر رہا ہے۔ تو جب یوحنا منع کر رہا ہے تو اس سے پہلے میں بھی منع کر چکی ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو کڑوے دانے ہیں ان کے لیے دعا نہ کرو۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہمارے لیے انوکھی ہو سکتی ہے، ہمارے لیے عجیب ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اپنے دل کے ہاتھوں، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں، اپنے عزیزوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے سوچتے ہوں گے کہ نہیں ایسا نہ ہو، لیکن ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی اور ہم خدا کے خلاف نہیں جا سکتے۔ وہ لوگ تو اپنے گناہ اور کیونکہ وہ ابلیس کے فرزند ہیں تو وہ موت میں جا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم گیہوں کے فرزند ہو، گیہوں کے دانے ہوتے ہوئے اپنے لیے گناہ کما کے ہم بھی ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جو خدا نے گیہوں بویا ہے وہ سب کے سب بچ جائیں گے، لیکن اگر وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اپنے لیے محنت نہیں کرتے، لیکن خدا نے ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھا ہے، خدا نے ان کے لیے موقع رکھا ہے، خداوند ان تک کلام پہنچاتے ہیں، خداوند ان پر مہربانی والا ہاتھ رکھتے ہیں۔ لیکن گیہوں کے دانے پہ تو ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن جو ابلیس کے فرزند ہیں ان پر خدا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ان تک خداوند کلام سنانے کی، پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، وسیلے نہیں بناتے۔ لیکن اگر آج ہم بھی گیہوں کا دانہ ہو کر اگر اپنا یہ وسیلہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی لاپرواہی سے، سستی سے کھوتے ہیں تو پھر ہم بھی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے پھر سے میں کہوں گی، اپنا فیصلہ نہیں کرنا۔ اگر گیہوں کا دانہ ہے تو آپ اس کے لیے دعا کرو، اگر وہ ابلیس کا فرزند ہے تو خدا سے پوچھو کہ ہے یا نہیں، خود سے فیصلہ نہیں کرنا۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ وہ ابلیس کا فرزند ہے تو بھی اپنا فیصلہ نہیں کرنا، دونوں صورتوں میں اپنا فیصلہ نہیں کرنا کہ خداوند اس کو بچا لو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔